बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ अपने स्पेशल टॉपिक के साथ। हमारा मौजू है तरबियत औलाद। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो मुआशरे के हालात हैं या जो समाज में कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो पाई जाती हैं, वो हमारे ही आंगन से निकलकर समाज और इस मुआशरे में आती हैं। उसका सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि या तो इंसान कामयाबी की तरफ बढ़े या फिर बुराई से दूर रहे। जैसा कि कुरान मजीद में भी है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी तरबियत औलाद एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा टॉपिक है जो घर के आंगन से शुरू होकर मुआशरे तक जाता है। तो आज हम जो इस एपिसोड में सवाल करेंगे उसमें हमारे साथ आपके हमारे खुसूसी मेहमान एक बार फिर से जुड़े हैं, मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब। तो आइए हम बिना ताख़ीर के अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, जिस तरीक़े से बहुत सारे सीरीज़ हो चुकी हैं हमारी माशाल्लाह चैनल विन के ज़रिए, तो आज भी एक स्पेशल टॉपिक है हमारा, वो है तरबियत औलाद के सिलसिले से। जैसा कि आज के इस माशरे में देखा गया है, जो हिंदी का वर्ड है, जो कुरीतियाँ या कोई बुराइयाँ जो होती हैं, जो पाई जाती हैं ख़ासकर मुआशरे में, वो यूँ कह सकते हैं घर के आंगन से ही शुरू होती हैं। यानी जैसी हमारी तरबियत होगी और उसी तरीके के फूल हमारे घर के आंगन में खिलेंगे। तो हमारा सबसे पहले आपसे जो सवाल यही रहेगा कि औलाद की तरबियत की ज़िम्मेदारी क्या सिर्फ माँ बाप की है या फिर इज्तिमाई तौर से भी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन। बेहतरीन टॉपिक है, बेहतरीन मौजू है, और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि हर ज़माने की ज़रूरत है। जी, और ये ऐसा मसला है कि जिसका ताल्लुक़ सिर्फ किसी ख़ास दीन व मज़हब से नहीं बल्कि हर इंसान से है। बेशक। हर इंसान एक अच्छी औलाद चाहता है, अच्छी नस्ल चाहता है। हर समाज को अच्छे अफराद की ज़रूरत होती है। हर माशरे में नेक और सालेह अफराद की ज़रूरत होती है जिसे महसूस किया जाता है। बेशक। जहाँ तक तरबियत औलाद का मामला है, अव्वलन उससे पहले जो आपका सवाल है कि समाज और माशरे की ज़िम्मेदारियाँ, अव्वलन ख़ुद ये एक अहम मौजू है। इसके ऊपर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इस्लाम में इस सिलसिले में ताकीद बहुत ज़्यादा है कि अपनी औलाद की तरफ तवज्जो हो और औलाद की तरबियत कैसे करना है इस बात का ख़याल हो। और ज़ाहिर सी बात है कि औलाद का ताल्लुक़ सिर्फ़ एक घर से नहीं बल्कि पूरे समाज से है। बेशक। तो समाज में हर तरीक़े के हर अफराद हैं, बच्चे हैं और दूसरे अफराद भी हैं। तो इसका मतलब है कि औलाद के सिलसिले में ज़िम्मेदारी सिर्फ घर वालों की नहीं होती जी, बल्कि पूरे माशरे की होती है, सोसाइटी की होती है। और इस ज़िम्मेदारी को हर एक को अदा करना है, इसलिए कि उस मुख्तलिफ़ अफराद मिल के समाज बनता है। बेशक। यानी मुख्तलिफ़ अफराद मिलेंगे तभी सोसाइटी बहुत बनेगी। अच्छी बात। तो जब इन्हीं अफराद से मिलकर समाज बन रहा है तो ये अफराद कैसे हैं, जी, यानी जैसे होंगे वैसे समाज बनेगा, जैसे होंगे वैसा माशरा बनेगा। जब समाज से इसका ताल्लुक़ है और यही समाज का हिस्सा बनना है, तो एक तरफ घर वालों की भी ज़िम्मेदारी है कि औलाद के सिलसिले में क्या फ़रीज़ा अदा करना है, एक तरफ खुद समाज की ज़िम्मेदारी है, खुद माशरे की ज़िम्मेदारी। माशरा इससे यानी ये नहीं हो सकता है कि सिर्फ घर वालों पर छोड़ दिया जाए, वो तरबियत करें। जी, जब एक समाज का हिस्सा बन रहा है तो समाज भी उस ज़िम्मेदारी को अदा करे जी, और उस जानिब तवज्जो दे। और ये इतना कन्फर्म रहना चाहिए कि फ़र्द किसी भी मज़हब, किसी मसलक का हो, किसी भी दीन का मानने वाला हो, अगर नेक होगा तो उसके असरात, उसके फ़ायदे हर एक के लिए हैं। जी, खुद उसके लिए हैं, उसके जी, घर वालों के लिए हैं, उसके ख़ानदान वालों के लिए हैं, उसके समाज के लिए और दूसरों के लिए, जी, मुल्क के लिए हैं, दुनिया के लिए। अगर वही फ़र्द ख़राब होगा तो उसके नुकसानात उसके होंगे, फिर बढ़ते जाएंगे नुकसानात, फिर बहुत घर अच्छी के बात लिए कही आपने। हैं, बिल्कुल। समाज के लिए हैं, माशरे के लिए हैं। इसीलिए अगर हम कुरान करीम में देखें, जहाँ बहुत सी तालीमात कुरान ने दी हैं, चूँकि कुरान एक तमाम आलमीन के लिए हिदायत करने के सच है। लिए आया है। कुरान करीम बेशक। दुनिया को एक कामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए, लिहाजा कुरान में कामयाबी और नजात के रास्ते बयान किए गए हैं। ये हुदल लिन्नास है, तमाम इंसानों की हिदायत करता है।
قرآن خالی غلط فہمی ہوگی، سوچیں مسلمانوں کی ہدایت کر رہا، نہیں، قرآن تو جب اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی ہر مخلوق کی ہدایت کے لیے، تو اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ مثلاً تربیت اولاد کے سلسلے میں بھی قرآن میں بہت سے یعنی گویا آیات موجود ہیں جس میں بیان کیا گیا۔ اس سے ہم سماج کے سلسلے میں ذمہ داریوں کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ خود مثلاً جناب لقمان کی نصیحتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مثلاً وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ جی وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ، یہیں سے شروع ہی ہے کہ جناب لقمان اپنے بچے کو نصیحت کریں۔ اب یہاں پر قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے، واقعہ بیان کر رہا ہے کہ لقمان نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ خود قرآن کریم ایک ہر فرد کی ذمہ داری عائد کر رہا ہے جی کہ اولاد کے سلسلے میں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فریضہ ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو سنوارنا ہے، اور کن کن چیزوں کو اس کے بھی قرآن نے یا بنیا مثلاً نصیحت کی ہے۔ نصیحت میں تھا کہ لا تشرک باللہ، مثلا سب سے پہلا یہیں سے ہے کہ تم اللہ سے دور نہ ہو، تم خدا والے بنو، تم اللہ کو پہچانو، تم شرک کی طرف نہ جاؤ، تم مشرک نہ بنو۔ پھر ایک سبب بیان کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم، مثلاً کہ شرک بدترین ظلم ہے، یعنی بری چیز ہے، تم کو گویا پستیوں کی طرف لے جائے گی، تمہیں گویا نقصان کا شکار کرے گی۔ جی اس کے بعد ہے کہ پھر یہاں سے بعض نصیحتوں کا تذکرہ ہے کہ تمہیں کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے یہاں پر سماج کے سلسلے میں۔ جی دوسروں کے سامنے آؤ تو اکڑ کے نہ چلو، دوسروں کے سامنے غرور و گھمنڈ نہ ہو، دوسروں کے سامنے تمہارا کیریکٹر کیسا ہو، دوسروں کے سامنے تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہے اس میں کہ، اور پھر اگر اکڑو گے اور غرور و گھمنڈ کا شکار ہوگے تو تم خود نقصان اٹھاؤ گے۔ بہت اچھی بات۔ یا یہ ہے کہ مثلاً تم اپنے دین کی بھی جانب توجہ رہو، مذہب کیا کہہ رہا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، تمہارا گویا جس مذہب کے ماننے والے بنے ہو اس کی تعلیمات کیا، مثلاً نماز کا حکم ہے اس کو ادا کرو، اور مثلاً اس میں ہے کہ امر معروف کرو، لوگوں کو اچھائیوں کا پیغام دو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، یعنی خود تم کو اپنے کو بنانا ہے، جی خود تمہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ یہ گویا نصیحتیں نہیں ہیں بلکہ ایک طرح کا قانون بنایا ہے کہ ہر فرد کی سماج میں ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جانب توجہ دے، بچوں کو۔ بہت اچھی بات کیا۔ اگر جس طریقے سے یوں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ہم معاشرن دیکھ لیتے ہیں چیزوں کو، یا پھر ہم گھر سے شروعات کرتے ہیں۔ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچے میں ذرا سی خامی آ جاتی ہے تو بھی ماں باپ قصوروار ہوتے ہیں، بچہ اچھا نکلتا ہے تو بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ یعنی وہی مثال ہو گئی کہ خوشی ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم ہوتا ہے تو اللہ کو تہمت دیتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا۔ تو اگر ہم عمر کا تقاضا لیں کہ کس عمر سے یہ جو عمر بتائی گئی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، خاص کر بچوں کے حوالے سے؟ احسن سوال، بہترین سوال ہے کہ جی اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے کہ جب انسان شادی کا ارادہ کرتا ہے۔ جی یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، توجہ دینا چاہیے۔ آج دنیاوی اعتبار سے تربیت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا جی ہوتا ہے، یعنی تھوڑا بڑا ہو جائے تب سمجھتے ہیں تربیت، جبکہ یہ غلط ہے۔ آج نقصانات کے ایک سبب وجہ یہی ہے کہ انسان اس وقت دھیان دیتا ہے جب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی انسان کے اختیار میں تربیت اس وقت سے آتی ہے جب شادی کا ارادہ کرتا ہے، چونکہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ماں باپ کے اثرات اولاد میں آتے ہیں۔ بہت اچھی جیسا بات باپ ہے، ہوگا اس کے اثرات اولاد بالکل میں صحیح آئیں گے، کہا۔ جس کی ماں ہوگی ویسے اثرات اولاد میں پہنچیں گے۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ تربیت کا آغاز اسلامی نقطہ نظر سے شادی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ جی یعنی شادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کچھ لمحات گزارنا ہے، کچھ ٹائم گزارنا ہے، نہیں، شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نسل کی ذمہ داری جسے ہم ادا کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی گویا شادی کا مطلب ہے کہ نسل انسانی کو آگے بڑھنا ہے، جی ایک انسانی کاروان ہے آگے بڑھنا۔ جب اس شادی کا ایک بہت بڑا مقصد آنے والی نسل ہے، تو پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسا رشتہ ہوگا جس کی وجہ سے نسل کیسی ہونا چاہیے۔ جی اچھا رشتہ ہوگا، مثلا وہ چیزیں ہوں گی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کے اثرات اگر اولاد میں جاتے ہیں تو کن کن چیزوں کے اثرات جاتے ہیں۔ دولت کے اثرات ماں باپ کی طرف سے بچے میں نہیں جائیں گے، کرسی اور منصب کے اثرات نہیں جائیں گے، لیکن صحیح خود بات۔ انسان کا اپنا کیریکٹر ہے، انسان کا ایمان ہے، وہ اولاد تک جائے گا۔ تو اگر ہم نے کہا کہ انسان میں اسلامی نقطہ نظر سے تربیت کا آغاز شادی کے ارادے سے ہوتا ہے، اسی لیے دین کہتا ہے کہ سامنے والے میں دیکھو کتنا دین و ایمان ہے، اس لیے کہ اگر سامنے والے میں دین و ایمان ہوگا تو تمہاری نسلوں تک دین و ایمان پہنچے گا۔ جی آج ہم لوگ دنیاوی چیزوں کو بعض جگہوں پر معیار سمجھتے ہیں، لیکن شادی میں ہم کو معیار سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو کیا دینا چاہ رہے ہیں، اپنی اولاد کو کیسا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھی اولاد چاہ رہے ہیں تو پھر لڑکی لڑکا دونوں اس عنوان سے اچھا دیکھیں کہ بھئی بالکل سامنے والا کردار کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے، ایمان کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے، دین و مذہب کے اعتبار سے کتنا اچھا ہے۔
اس بہت لیے کہ اچھی دین و مذہب کے اعتبار سے اچھا ہوگا تو اس کی اچھائیاں دنیا آگے اولاد تک پہنچیں گے. دین و مذہب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. آج ہمارے یہاں مصیبتوں کی بعض وقت گھروں میں پریشانیوں کی ایک وجہ خود اپنی زندگی بھی برباد ہوتی ہے، اولاد کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے. یہ وہاں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر صرف دنیا کو نگاہوں میں رکھتے ہیں. بالکل لہٰذا صحیح کہا آپ نے. ایک سبب ہے کہ پہلا آغاز ہمارے یہاں شادی سے ہوگا، اس کے بعد سے پھر جب ہم آگے بڑھیں وہاں پر مثلا انسان کی غذا ہے، کھانا پینا ہے، کہ اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. ماں باپ جو کھا پی رہے ہیں اس کا اثر اولاد کے اوپر پڑ رہا ہے. بہت اچھی بات. تربیت کا سچ ہے یہ. مطلب ہے کہ ہم خود اپنے، جی اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا وجود اسی مرد اور عورت یعنی ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے تو سب سے بڑا چیز جو چیز ذریعہ بن رہی وہ غذا کے ذریعے سے، رزق کے ذریعے سے. حلال غذا ہوگی، صحیح غذا ہوگی تو پھر اولاد پھر اسی اعتبار سے صحیح ہوگی. اس میں لیکن اگر رزق مرد حرام اور ماں عورت باپ، کی پاک دامنی کا بھی ہاں بہت. یعنی پاک دامنی بھی ہے تو اس میں وہی کہ رزق حلال ہو، بچوں کے بھی تربیت میں رزق حلال کا اس کے اوپر اثر ہوگا. ہم اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، حلال انتظام کریں تو اچھے اثرات ہوں گے. خود اپنے شکم تک غذا پہنچائیں تو اس کے اثرات ہوں گے. تو پہلی چیز ہے کہ ہمارا یہاں اس مرحلے سے پھر اسی لیے اگر ہم ایک تفصیلی گفتگو ہے اسلام نے مثلا عورت کے لیے جو بعض وقت ہوتا ہے کہ فلاں دن شادی کرو، فلاں دن شادی نہ کرو، فلاں وقت میں شادی کرو، فلاں وقت میں شادی، فلاں وقت میں قریب ہو، فلاں وقت میں قریب نہ ہو. یہ ساری چیزیں اسلام میں ہیں. جی یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے اثرات کی بنیاد پر ہیں. اور پھر یا عورتوں کے لیے مثلا جس وقت بچہ شکم میں ہو تو بہت سی چیزیں اسلام نے اچھا. بیان کی ہیں. جی پورا ایک چارٹ ہے، پورا ایک طریقہ بیان کیا کیا کھانا چاہیے، کیا اس میں کرنا جو چاہیے. کچھ یہ بھی ہے کہ کچھ مینٹلی ڈس آرڈرس جو ہوتے ہیں بچوں میں، وہ بھی اس کا بھی سبب بچے بنتے ہیں، ہاں ہاں وہ بھی جیسے ابھی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا. لیکن وہی ہے کہ ماں مثلا اس مرحلے میں بھی دھیان دے کس ماحول میں ہے، کیا کھا پی رہی ہے، جی اس کے تصورات کیا ہیں، خیالات، یہ سب بچے پہ اثر پڑیں گے. جی تو یعنی تربیت میں یہ سب مرحلے ہیں کہ شادی کے ارادے سے، پھر جس وقت شکم میں ہے اس وقت خیال کرنا ہے، پھر جب بچہ دنیا میں آ گیا تب ہمیں اس وقت سے خیال کرنا ہے، اس وقت ہمیں اس کی طرف دھیان دینا ہے. اچھا. بعض باریکیاں قابل غور ہوتی ہیں. جی تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع سے جہاں سے تربیت ہوتی ہے وہاں پر ایک تربیت کی منزل خود ماحول اور عمل ہوتا ہے. جی یعنی خود ہمارا عمل بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے. ہمیں وہاں پر کچھ کہنے کی اس سے ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلی تربیت خود ہمارا کردار ہے، خود ہمارا کیریکٹر ہے. بہت اچھی بات کی آپ ہم نے. گھر میں جس طریقے سے رہ رہے ہیں اس کا اثرات بچے کے اوپر ہو رہا ہے. بے شک. اثر کا مطلب ہوتا ہے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. یعنی حتیٰ ہم تربیت کے سم یہاں تک کہیں گے کہ خود آج آپ کے سامنے ایک ترقی کا ایک نمونہ موبائل ہے. جی لیکن ہم یہاں پر موبائل کے سلسلے میں عرض کریں گے کہ خود موبائل بھی تربیت کر رہا ہے بچے کی. یعنی آج بچہ مثال کے طور پر اگر گیم کھیل رہا ہے آپ کے گھر میں تو گیم نہیں کھیل رہا ہے بلکہ گیم ذریعہ ہے بچے کی تربیت ہو رہی ہے. بہت اچھی بات آپ ہے. اگر بچے کارٹون دیکھ رہا ہے تو کارٹون نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی ایک ذہنی تربیت ہو رہی ہے. بچہ اگر اسکول جا رہا ہے، اسکول خالی پڑھنے نہیں جا رہا، وہاں کے ماحول میں اس کی تربیت ہو رہی ہے. جی ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، یہ ٹی وی خالی چل نہیں رہا ہے، یہ ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ہم جو گھر میں بول رہے ہیں، ہم جو گھر میں کر رہے ہیں، ہم گھر میں جو ایک طریقہ اپنائیں وہ بھی تربیت ہو رہی ہے. جی یعنی خود یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے. آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ کہیے تو کم سنتے ہیں لیکن پیروی کریں، نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ ایک تربیت کا پہلو ہوتا ہے. جی ہم جو کام کریں گے بچہ دیکھے گا وہی کرے گا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا آج گھر میں بہت سے چھوٹے بچے کچھ نہیں جانتے ہیں لیکن ماں باپ جہاں نماز پڑھتے ہیں بغل میں آ کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کی. یہ کوئی ایک تربیت ہے، یعنی اسی کو تربیت کہتے ہیں. یعنی خود ہمارا عمل اثر ہو رہا ہے. ہم ماں باپ کا احترام کر رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے. جب وہ وقت آئے گا تو وہ یعنی خود بخود اس کی تربیت ہوئی ہے جی کہ اپنے ماں باپ کا احترام ہونا چاہیے. ہم ماں باپ کا احترام نہیں کر رہے ہیں، گویا اس کی تربیت ہو رہی ہے، بعد میں وہ ہمارا احترام نہیں کرے گا. یعنی خود وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے. ہم مثال کے طور پر موبائل لیے بیٹھے ہیں، بعض وقت بعض لوگ نہیں دھیان دیتے ہیں. ہم یہاں گھر میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی سے فون کے اوپر، مثلاً ہم آفس میں ہیں، جی یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. ہم نے نہیں دھیان دیا، ہم سوچے ہیں یعنی معمولی چیز ہے لیکن معمولی چیز نہیں ہے. یہ گویا ہم جو چیز کر رہے ہیں وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. جی اگر یہی چیزیں ہم صحیح پیش کریں تو گویا اس کی ہم صحیح تربیت کریں، اگر غلط پیش کریں تو غلط ہم تربیت کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. آپ نے مثال کے طور پر جی کوئی آیا، جی بچہ جو غلط چیزیں سیکھتا ہے گھر ہی سے سیکھتا ہے، اسی کو تربیت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر دروازے پہ کوئی آیا، ہم نے بچے سے کہا کہ جا کہہ دو گھر میں نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ یعنی گھر میں موجود ہے، کہہ دیا جائے. اب وہ خود سوچتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. گویا یہ ایک جھوٹ ہے، اس نے ہمارے کہنے سے تو جا کے جھوٹ بولا، شاید ہم اسے جھوٹ نہ سمجھ رہے ہوں، ہم اس کو معمولی چیز سمجھ، لیکن وہ اپنی پرسنل زندگی میں پھر یہی کرے گا. آج ہم نے اس سے دوسرے کے ساتھ کہلوایا ہے، کل وہ ہمارے ساتھ یہی کرے گا. بہت اچھی بات. اس وقت ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ کس نے کہاں سیکھ لیا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس سے بعض کام کروائے ہیں.
ہم نے بعض کام اس کے سامنے کیے ہیں، جب ہم اس کے سامنے کریں گے تو اس کے سامنے آئے گا، وہ اس کا اثر لے گا، جب اثر لے گا ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ ایک تربیتی ماحول ہوتا ہے۔ تو تربیت کو ایک عمل کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، کردار کے ذریعے سے۔ تو غذا ہو گئی، شادی کے پہلے مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد تفصیلات ہیں روایات میں، کن کن چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے، کن کن چیزوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ آغا جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ گھر کے ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے، یعنی جیسا ماحول ہوتا ہے بچہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اسی کو فالو کر کے آگے بڑھتا ہے۔ کیا جیسے ورڈ آتا ہے اقرا یا اسکول کا ورڈ آتا ہے، بچے کے لیے ماں کی گود پہلا اسکول ہے، تو بچہ برا نکلتا ہے تو ماں کے اوپر لوگ کہتے ہیں، سیدھے ماں کو کہہ دیتے ہیں، بچہ اچھا نکلتا ہے تو سیدھے ماں کو کہتے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ماحول اپنی جگہ ہے، یہ چیز اپنی جگہ؟ دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ اثرات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% اسی کے اثرات ہوں۔ جی، یعنی ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، یہ سبب بنتا ہے، لیکن قانون نہیں ہے کہ ضرور بنے گا۔ بہترین ماحول میں بھی برے بچے سامنے آتے ہیں، جی، اور بدترین ماحول سے اچھے بچے بھی سامنے آتے ہیں۔ بے شک، تاریخ میں بھی ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں، اطراف میں بھی اگر ہم دیکھیں نمونے موجود ہیں۔ بہت اچھی، تو اولاً یہ قانون نہیں ہے، جی، لیکن پھر بھی اثرات وہ گویا ہم کہیں استثنائی، یعنی ایک الگ سے کچھ نمونے ہیں، لیکن عمومی طور پر اثر ہوتا ہے۔ ہم اگر دھیان دیں گے تو پھر اس کے اثرات۔ اور پھر ہم مذہبی دائرے میں آئے، ہمارے ہاں معصومین کا ایک ایک عمل ہمارے لیے میسج ہے، پیغام ہے اہل بیت کا۔ سچ ہے۔ مثلاً امام علی جیسا ایک صاحب علم، امیر المومنین جیسا ایک عالم، اگر جناب عقیل سے کہا تھا کہ میری شادی کسی ایسی جگہ سے کرا دو جن سے وہ بیٹا ہو جو کربلا میں کام آئے، گویا دین کو بچانے میں کام آئے، امام وقت کے اوپر قربانیاں دیں، تو امام امیر المومنین نے کیوں کہا ہے؟ یہ ایک ہمارے لیے میسج تھا، ایک ہمارے لیے پیغام تھا۔ بہت اچھی بات۔ یعنی اولاً امیر المومنین کا جناب عقیل سے کہنا یہ میسج دینے کے لیے تھا، ورنہ ہم اتنا یقین رکھتے ہیں کہ امام علی جانتے ہیں، جناب عقیل سے زیادہ ان کو علم ہے کون خاندان کیسا ہے۔ اگر جناب عقیل نسب شناس ہے تو امام علی بھی ہیں، تو اگر امام علی ہے تو امام علی کیوں جناب عقیل سے کریں؟ یہ اس لیے کریں ہمارے لیے کہ امام علی جیسا باپ ہے جو تربیت میں بھی کمی نہیں ہے، اس کے خود ذاتی اثرات میں بھی کمی نہیں، تب بھی ایک ایسی ماں کی تمنا کر رہے ہیں کہ جس سے عباس جیسا بیٹا پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نیک اولاد ایک اچھے بیٹے کی تمنا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ سامنے والا کیسا ہو، یعنی اس میں گویا ماں کے اثرات آتے ہیں۔ اور یہ گویا ثبوت ہے کہ جناب ام البنین کے اثرات ہیں جناب عباس علیہ السلام میں، اور یہ خود امام علی کا جملہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اور پھر اسی حساب سے تربیت بھی کر رہی ہیں۔ یا یہ ہے کہ خود تاریخی ثبوت کے طور پر ہم دیکھیں جنگ صفین میں جب جناب محمد ابن حنفیہ آگے بڑھ رہے تھے، ایک دفعہ ٹھہر گئے ہیں جنگ کے موقع پر، جس وقت ٹھہرے تو امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یہ تم نے اپنی ماں سے اثر لیا ہے، یعنی جنگ میں ٹھہر جانا یہ گویا تم نے اپنی ماں سے اثر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے اثرات ہوتے ہیں، باپ کے جیسے اثرات ہوتے ہیں ویسے ماں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب اثرات ہوتے ہیں تو بھی یہ ہر انسان کو دھیان دینا ہے کہ ہمارے اوپر کیسے اثرات ہیں، خود ہم اپنے کو کیسا بنائے تاکہ ہماری اولاد کیسی بنے۔ بہت اچھی بات کہی آغا، بہت ہی بہترین اس وقت یہ جو ٹاپک چل رہا ہے آغا، کیونکہ یہ ہمارے بہت مختصر ایپیسوڈ ہیں اور یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے، وقت کی کمی ہے۔ تو ناظرین آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک تو دیں، لیکن ہمارے ان ایپیسوڈز کو بہت غور سے دیکھیں، اور خاص کر ہماری ان ماؤں سے گزارش ہے اور ان لوگوں سے، ان افرادوں سے گزارش ہے کہ بچوں کے لیے صحیح تربیت کا انتظام کریں۔ ایجوکیشن اچھی دے رہے ہیں تو تعلیمات اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں اٹھنے بیٹھنے رہنے کے طریقے، خاص کر جیسے ابھی آغا نے فرمایا کہ موبائل اور اس طریقے کی چیزیں اگر اچھی ہیں، اس کے اندر پوئمس ہیں، رائمس ہیں، اس طریقے کی چیزیں آپ بچوں کو سکھائیے۔ کچھ دینی باتوں کو بھی آپ فالو کرنا بتائیں کہ اگر آپ بچے کے سامنے موبائل کھولیں تو اس میں اچھی چیز ہوگی تو بچہ اچھی چیز فالو کرے گا۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کچھ اور چیزوں کے اوپر۔ فی الحال شکریہ، خدا حافظ۔